अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस, आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 35 है। चैप्टर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो इसमें अभी हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर भी आएंगे और उससे पहले बात होगी कि कंट्रोल्स डेवलप कैसे करते हैं। तो मतलब है कि पहले हम मैनेजमेंट बनकर कंट्रोल्स डेवलप कर रहे होंगे, कंट्रोल्स डिज़ाइन कर रहे होंगे, उसके बाद फिर हम ऑडिटर बनकर उन्हीं को टेस्ट कर रहे होंगे। अच्छा, अब इस चैप्टर को याद करने के या तैयार करने के डिफरेंट तरीके हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो वही अगेन बात है कि रटा सिस्टम पे चलते हैं वो बना लेते हैं कोई 2-3 पेजेस, उसके ऊपर कंट्रोल्स लिखे होते हैं। मेरा अगेन क्योंकि पता नहीं मेरा माइंड नहीं मानता इस चीज़ को, ना मुझे वो समझ आती है कि मैं वो किस तरह से इस तरह की बात समझाऊं कि मतलब क्रैम कर लें आप। तो बेहतर तो यही होता है कि जी टेक्निक सीखें। तो इंशाल्लाह हम टेक्निक ही सीखेंगे कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कंट्रोल्स खुद किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, बजाय इसके कि आप इतनी ज़्यादा क्रैमिंग करके चले जाएं और पेपर में कोई और चीज़ आ जाए। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने बेसिकली आपको ये जो पेपर में बुक में दिए हुए सारे यही तो नहीं पूछने, इससे हटके भी कोई चीज़ आ सकती है। तो वहाँ पर जो हाथ पंप फूल जाए हमारे, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि यार हमें डिज़ाइनिंग उनकी करनी आ जाए। तो बड़ी इजी है, लॉजिकल है ऑब्वियसली। जिस तरह आप उसको कॉन्सेप्चुअली अगर लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ तो फिर रट्टा ही है, रट्टा पीर है फिर आपको पता है इस कौम का। तो ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती किसी के साथ, लेकिन बेहतर है कि आप सीख लें। अच्छा जी, चैप्टर 6 है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पहले अगेन थोड़ी सी बात, अगर हम पिछले चैप्टर से या उससे भी पहले आइज़ा 315 से भी जो हमें अंडरस्टैंडिंग है हम वो देख लें कि भाई हमने सबसे पहले जाके मतलब बाकी चीज़ें तो होगी ना, प्लानिंग श्लैनिंग, अब हम ज़रा कंट्रोल्स के वाले से बात कर रहे हैं। आपने क्या करना होता है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंट्रोल्स की, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेनी है थी कंट्रोल्स की। अगर तो वो कंट्रोल्स हुए वीक अंडरस्टैंडिंग में ही, मतलब है कि अभी आपने टेस्ट नहीं किए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ली है, तो भाई अगर तो वीक हुए हैं तो फिर हमने क्या करना होता है, ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या था कि अगर कंट्रोल्स हमारे आ जाते हैं जी स्ट्रॉन्ग, फिर हमारे पास दो तरीके होते हैं। हमने इनको फिर ऑब्वियसली टेस्ट करना है, ठीक है। टीओसीज हमने इसके ऊपर परफॉर्म किए। अगर टीओसीज भी वीक आ गए, स्ट्रॉन्ग बने तो अच्छे हुए थे, तगड़े डिज़ाइन अच्छे किए हुए थे, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं थे, इफ़ेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे थे, या दूसरी तरफ से अगर इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहे थे, तो भाई अगर नहीं कर रहे थे तो फिर क्या होगा, रिलाय मोर ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ज़्यादा परफॉर्म करें। अब हम ये नहीं कह सकते ना रिलाई ओनली सब्सटेंटिव, क्योंकि ओनली तो नहीं है, टीओसीज तो कर चुके हैं हम, ऑलरेडी कर लिए ना ऑलरेडी, तो अब ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो नहीं हम कह सकते। और इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग अगर हो तो रिलाई मोर ऑन कंट्रोल्स। तो जब आप कंट्रोल्स पे मोर रिलाई करते हैं, इसका मतलब है कि लेस सब्सटेंटिव, ऐसे ही है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लेस परफॉर्म करें। ये जो तरीकाकार है ये प्योर ट्रांजैक्शन बेस्ड है, मतलब इसमें तो आप कंट्रोल्स को खातर में ला नहीं रहे, ये ट्रांजैक्शन बेस्ड है। ये जो तरीकाकार है ये भी, इसमें टीओसीज भी हैं, ट्रांजैक्शंस सब्सटेंटिव भी है, तो ये मतलब स्लाइटली ट्रांजैक्शन बेस्ड है, ठीक है। प्योरली ट्रांजैक्शन बेस्ड तो नहीं है, प्योरली वो था जिसमें हमने टीओसीज परफॉर्म नहीं किए। लास्ट हमारा क्या है, ये हमारा है सिस्टम बेस्ड, क्योंकि हमने सिस्टम के ऊपर ज़्यादा रिलाई किया है, लेकिन ओनली रिलाई नहीं किया, ज़्यादा रिलाई किया है, ठीक है। तो इस सिस्टम बेस्ड अप्रोच बन जाती है। तो भाई इस तरह से करके हम ये कर रहे होते हैं। बाकी हमें पता है कि वही जो 7 प्रोसीजर्स हमने आइज़ा 500 में पढ़े थे, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये 7 प्रोसीजर्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। यही हमने इधर भी, यही सब्सटेंटिव में भी वही परफॉर्म कर देने होते हैं, उनमें से जो रेलेवेंट हो, और कंट्रोल्स में भी वही कर देने होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, ठीक है। तो ये हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, जिसका होना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब आ जाए जी, ज़रा आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द मेन ट्रांजैक्शन साइकिल्स।
ٹیسٹ آف کنٹرولز کیا ہوتے ہیں جی, اور کچھ ٹرانزیکشن سائیکلز آپ کو بتائی جائیں گی. مطلب ہے کہ پورا ایک فلو, پروسیس فلو سیلز کا بتایا جائے گا. دین آئی بلیو ادھر پرچیزز کا فلو آ جاتا ہے, پرچیزز اور ایکسپینسز کا. دین پے رول کا آ جاتا ہے, اور پھر بینک اینڈ کیش کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, فکس ایسٹس انوینٹری وغیرہ کا آ جاتا ہے. تو یہ کچھ کنٹرولز مطلب ہے کہ آپ نے بطور مینجمنٹ بن کر یہ پڑھنے ہیں, مینجمنٹ بن کر پڑھنے ہیں تاکہ آپ یہ کنٹرولز ڈیزائن کر سکیں. اب اوبویسلی ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر ڈفرینٹ طرح کے کنٹرولز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر انڈسٹری کے اندر یہ ایک طرح کے ہو, کیونکہ ان کے ہو سکتا ہے کہ پروڈکشن کے طریقہ کار, سیلز کے طریقہ کار, سپلائی چین, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کئی کمپنیز کے بینکس ایک دو ہوتے ہیں, کئیوں کے سینکڑوں میں بھی ایون ہوتے ہیں جن کی اسپیشلی برانچیز ہیں آل اکراس پاکستان. ان کے تو ہر تقریباً سٹی کے اندر ان کا ایک آدھا بینک ہوتا ہے, مطلب اس میں وہ اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے ان کا. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لیکن ہم یہاں پر کیونکہ گائیڈ لائنس پڑھ رہے ہوں گے, بیسک چیزیں پڑھ رہے ہوں گے جو کہ اوبویسلی ویری کریں گی انڈسٹری ٹو انڈسٹری. ٹھیک ہے, اچھا جی. ٹیسٹ آف کنٹرولز اینڈ دی مین ٹرانزیکشن سائیکل. پہلے آگے پلاننگ ٹیسٹ آف کنٹرول. وہ کہتے ہیں دی آڈیٹر ٹیکس اے سسٹم بیسڈ اپروچ ویئر پاسبل. اوبویسلی ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا یار, سسٹم بیسڈ اپروچ پہ چلیں. کیوں چلیں؟ کیونکہ بھائی یار سبسٹینٹیو جو ہے نا مزدوری ہے, اس کے اوپر ڈاکومنٹس نکال کے دیکھنا پڑنا. تو کیوں نہ یار سسٹم کے اوپر ریلائی کر لیں. اگر سسٹم اچھا ہے تو سسٹم ہی اگر کوئی مٹیریل اسٹیٹمنٹ نہیں نکلنے دے رہا, سسٹم کے پریونٹیو, کریکٹیو, ڈیٹیکٹیو جو کنٹرولز ہیں بہت ہی تگڑے ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ تھوڑا سا کنٹرول کے اوپر بھی ریلائی کیا جائے. تو ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ سسٹم بیسڈ اپروچ پہ چلیں. وہ تو اگر سسٹم ہے ہی فارغ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں ایسو سبسٹینٹیو پروسیجرز کے اوپر جانا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ فوکسز آن ٹیسٹنگ دی سسٹم اینڈ انٹرنل کنٹرولز دیٹ پروڈیوس دی فائنینشیل رپورٹنگ فگرز رادر دین دی فگرز دیم سیلف. ہاں, فگرز کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ یار اس سسٹم کے اوپر پہلے فوکس کریں نا. یہ ہم فگرز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, ٹرانزیکشن بیس, یہ فگرز کے اوپر فوکس ہے. کیا یہ جو آگے کی اماؤنٹ اس کو ہی چلو ویریفائی کر لیتے ہیں. لیکن ہماری حد الامکان کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم پہلے سسٹم کو چیک کریں, سسٹم کو ٹیسٹ کریں. جس سسٹم سے یہ والی فگرز نکل کے آ رہی ہیں, اگر وہ سسٹم ٹھیک ہے تو اوبویسلی ایک پریزمپشن لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یار پھر فگرز بھی قدریں ٹھیک ہی ہوں گی, قدریں ٹھیک ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف سسٹم, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آئزہ 315 کہتا ہے کہ جی سبسٹینٹیو پروسیجرز لازمی پرفارم کرنے ہیں آپ نے. آئزہ 315 کیا کہتا ہے؟ سبسٹینٹیو پروسیجرز لازمی پرفارم کرنے ہیں. ہاں, ان کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی, کس حد تک ہوں گے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹی او سیز کے اوپر, ٹی او سیز کے رزلٹ پہ. اگر ٹی او سیز کے رزلٹ تگڑے آ گئے ہیں, سبسٹینٹیو کم ہے, ٹی او سیز فارغ ہیں, سبسٹینٹیو زیادہ. لیکن سبسٹینٹیو ہیں ضرور, ٹی او سیز لازمی نہیں ہے. ٹی او سیز تو دیکھو نا, یہ ہم نے کہا کہ ٹی او سیز کرنے ہی نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کنٹرول کے لیے کوئی کنٹرول موجود ہی نہیں ہے, تو بھائی کس چیز کے ٹیسٹ کریں پھر؟ ٹیسٹ آف کنٹرول ہونا تھا نا, ٹیسٹ آف 0 ہو گیا, آگے تو کنٹرول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ٹی او سیز لازمی نہیں ہے, بٹ اوبویسلی ہائیلی ریکمینڈیڈ. کیوں؟ ہمارا وقت بچاتا ہے. ٹھیک ہے جی. if the system and the controls are satisfactory, the figures produced by the system should be reliable. Two conditions are necessary before the auditor can adopt a system based approach. دو چیزیں کیا ہیں جی؟ یہی دو چیزیں ہیں کہ پہلے تو بھائی ڈیزائن اسٹرانگ ہوئے ہیں, اچھے ڈیزائن ہوئے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ افیکٹولی آپریٹ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو مطلب ہے کہ پہلے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ لینی ہے کہ کیا وہ ڈیزائننگ کنٹرول کی اچھی ہوئی ہے, بنے اچھے ہوئے ہیں. اور سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے کہ ٹیسٹ کر کے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسٹرانگ بھی ہیں, افیکٹولی آپریٹ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آگے بھائی بات سمجھ. اب نیچے ایک چیز آگئی, کمپیوٹر اسسٹڈ آڈٹ ٹیکنیکس, کیٹ. اچھا, اس میں سے اکثر پیپر میں آیا تھا کویشچن کیٹ کا, چھوٹا سا بس یہ پورشن ہے, یہ تھوڑا سمجھ لیں کیٹ کیا ہے. اچھا جی, کمپیوٹر اسسٹڈ آڈٹ ٹیکنیکس, جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ آڈٹ سافٹ ویئرس کے تھرو یا ایکسل وغیرہ کے تھرو, کمپیوٹر کے تھرو آپ آڈٹ کرتے ہیں. آڈٹ کے اندر آپ کو ہیلپ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے جب سیمپلنگ پڑھی تھی آئزہ 530, تو ادھر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پیور مطلب اگر آپ کہیں نا کہ اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ ہو اور بڑی زبردست سیمپلنگ ہو, تو وہ مینولی پاسبل ہی نہیں ہے, لٹرلی نہیں پاسبل. آپ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے صحیح, تو آپ اپنی بیس پر کبھی بھی اچھی سیمپلنگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بائس ضرور آ جائے گی.
کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور آ جائے گا, فارمولا وغیرہ ٹھیک نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی ایشو لازمی آئے گا. جبکہ جب سافٹ ویئر ہوتا ہے, سافٹ ویئر میں آپ کو پتا ہے اگر آپ نے اس کو پیرامیٹر دیے ہوئے ہیں, جی اتنا آڈٹ رسک ہے, یہ اتنا رسک و مٹیریل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کنٹرول رسک ہے, یہ مٹیریلٹی ہے, یہ پرفارمنس مٹیریلٹی ہے, یہ ٹالریبل ریٹ آف ڈیویشن ہے, یہ ٹالریبل ریٹ آف مسٹیٹمنٹ ہے. تو اگر آپ نے یہ چیزیں ان کو بتائی ہوئی ہیں سافٹ ویئر کے اندر, تو سافٹ ویئر نا فگرس تک آپ کو نکال کے بتا دیتا ہے کہ فلاں ہیڈ کے اندر اتنی ٹرانزیکشن دیکھ لیں, اس میں اتنی دیکھ لیں, اس میں اتنی دیکھ لیں, اتنے والیوم کی دیکھ لیں. تو سافٹ ویئر زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں سافٹ ویئر سے ہیلپ لینے کی یا کمپیوٹر سے ہیلپ لینے کی. تو ویئر سسٹمز آر IT based, specialized techniques of obtaining audit evidence may be required. These are known as computer assisted audit techniques. CATs can be defined as a technique that enables the auditor to use IT system as the source of generating audit evidence. آڈٹ جیسے فار ایگزامپل ہم نے ایکسٹرنل کنفرمیشن بھجوائی ہے, وہ بھی آڈٹ ایویڈنس ہے. ہم نے ریٹرن ریپرزنٹیشن لی ہے, وہ بھی کائنڈ آف آڈٹ ایویڈنس ہی ہے آڈٹ ایویڈنس. لیکن وہ آپ کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا اس کی حیثیت یا اس کی ریلائبلٹی تھوڑی کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ بھی تو آڈٹ ایویڈنس ہی ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر سسٹم بیسڈ اپروچ پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا جو انفارمیشن سسٹم ہے وہ IT بیسڈ اسپیشلی, تو بھائی پھر سسٹم سے ہی آڈٹ ایویڈنس جنریٹ کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. They involve the use of computer techniques by the auditor to obtain audit evidence. Obviously, CATs are often necessary in the audit of IT systems because these systems may not provide an adequate audit trail. ہاں کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے کیٹس جو ہے کمپیوٹر ایڈٹ آڈٹ ٹیکنیکس ان کو لازمی استعمال کرنا ہے, کیونکہ اکثر جو ہوتے ہیں کہ وہ سسٹمز خود آڈٹ ٹریل پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, کہ مطلب شروع سے لے کر اینڈ تک چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. آپ نے خود اس میں سے آڈٹ ایویڈنس جنریٹ کرنا ہے, چیزیں ٹیسٹ کرنی ہے, ٹیسٹ ڈیٹا لگا کر کرنی ہے, فلٹرز لگا کر کرنی ہے چیزیں. مطلب کہ کمپیوٹر کو اگر ہم ایکسل کی ہی بات کریں, ایکسل کی اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے کم از کم وہ تو میرے حال میں کورسز وغیرہ بھی ہے جو چل رہے ہیں MS آفس کے, وہ کر رہے ہوں گے یا تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہوگا, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں جی, ڈیش بورڈز بنا لیتے ہیں, ادھر سے ہمارے پاس ایک سمری آتی ہے چیزوں کی, تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے, مطلب ایک سمرائز پکچر شو ہو جاتی ہے. دین سارٹ کر سکتے ہیں ہم ڈیٹا کو, فلٹر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, آپ کا پیوٹ ٹیبل ہے, وی لک اپ, ایچ لک اپ وغیرہ, یہ مطلب بہت ہی بیسک چیزیں ہیں ویسے, لیکن ان کے تھرو بھی ڈیٹا جو ہے ویل آرگنائز, ویل مینیج ہو سکتا ہے کہ اس میں سے پھر آڈٹ ایویڈنس آپ نکال سکتے ہیں. آپ کے سامنے چیزیں آ سکتی ہیں, ڈپلیکیٹ ٹرانزیکشنز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں, سنڈیز کو کون سی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے جی. دین وہ کہتا ہے ان ایڈیشن پروسیسنگ از انویزیبل بیکاز اٹ از الیکٹرانک, دیئر فار دی آڈیٹر نیڈس ٹو گیٹ ان سائڈ دی کمپیوٹر ٹو چیک دی کمپلیٹنس اینڈ ایکوریسی آف پروسیسنگ. کیٹس الاؤ دی آڈیٹر ٹو اچیو دس. اوبویسلی وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر IT سسٹم نہیں ہے آپ کی آرگنائزیشن میں, کاغذوں کے اوپر اس طرح پیجز کے اوپر کام ہوتا ہے, ویزیبل چیز ہے, نظر آ رہی ہے, لیکن اگر سسٹم کے تھرو کام ہو رہا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ یار اس کی کوڈنگ ہی کچھ اس طرح سے کی ہوئی ہو کہ اس کے اندر فراڈ اینڈ فائنینشیل رپورٹنگ ہو سکتی ہو, مینجمنٹ اوور رائڈ آف کنٹرول کا لوپ بیچ میں چھوڑا گیا ہو سکتا ہے کہ جی انٹری میں کہیں پہ کروں پہنچتی کہیں پہ ہو. انویزیبل چیز ہے نا, یہ تو ویزیبل ہے, سامنے ہے, تو مطلب پیج کے اوپر آپ لکھتے ہیں, سامنے سے نظر آ جائے گا کہ یار اچھا یہ اس طرح ہوا ہے. وہ انویزیبل ہے, سافٹ ویئر کے تھرو صرف آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے, پریزنٹڈ جو فائنلائز ڈیٹا ہوتا ہے نا, فائنل ڈیٹا, فائنل آؤٹ پٹ, وہ آپ کو شو ہوتی ہے. تو بھائی مسئلہ تو یہ نا کہ وہ فائنل آؤٹ پٹ شو ہونے تک پتہ لگے کہ پیچھے سے ہی معاملہ خراب ہے, ان پٹ کے اندر مسئلہ ہے, پروسیسنگ کے اندر مسئلہ ہے اس چیز کی, تو پھر آپ کو سسٹم کو تو دیکھنا پڑے گا پہلے, تو اس لیے بھی سسٹم دیکھنا ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2 کامنلی یوزڈ طریقے ہیں, ایک تو ہے آڈٹ سافٹ ویئر اور ایک ہے ٹیسٹ ڈیٹا, ٹھیک ہے. یہ 2 طریقہ کار ہیں جس سے کیا جاتا ہے. اٹ از ٹیسٹ ڈیٹا وچ از آف موسٹ ریلیونس ٹو ٹیسٹ آف کنٹرول. دا ٹیکنیک پرووائڈز ایویڈنس آف دی آپریشن آف اسپیسیفک ایپلیکیشن ان اے گیون سسٹم. آڈٹ سافٹ ویئر از مور ریلیونٹ ٹو سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ اینڈ از دیئر فور کنسیڈرڈ ان اے لیٹر چیپٹر. ہاں اس نے بھائی دیکھے کہا کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز کی اگر بات کی جائے نا, تو وہاں پر ٹیسٹ ڈیٹا زیادہ ریلیونٹ ہے. ٹیسٹ ڈیٹا ہے کیا, ٹیسٹ ڈیٹا سے مراد ہے یہ کسی بھی سیگمنٹ کے مطلب اس کے بارے میں جو ہے اس سے ریلیونٹ, اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا اس کو ٹیسٹ ڈیٹا بولا جا رہا ہے. فار ایگزامپل لیجرز ہیں, ٹھیک ہے,
اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انٹری ہم کر کے دیکھیں کہ کیا یہ جو آتھرائزڈ انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں فلاں بندہ آتھرائز کرے گا، فلاں کرے گا، اپروول یہ دے گا، وہ دے گا، یہ دے گا، تو کیا یہ سارے پورے ہو بھی رہے ہیں؟ نہیں. یا وہ اس میں انٹری پروسیس کرتا ہوں تو وداؤٹ اینی اپروول پاس ہو رہی ہے. یہ ٹیسٹ ڈیٹا ہے نا کہ آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ ڈیٹا اس کے اندر فیڈ کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا جو کنٹرولز کہے گئے تھے ان کنٹرولز کو فالو بھی کر رہا ہے کہ نہیں. اچھا اب ٹیسٹ ڈیٹا جو ہے نا یہ سبسٹینٹیو میں یوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سبسٹینٹیو میں ہمارا مقصد پروسیس کو ویریفائی کرنے پہ نہیں ہوتا. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس ٹرانزیکشن کو، اس فگر کو ویریفائی کریں. بات آ رہی سمجھ؟ ٹیسٹ ڈیٹا سے مراد ہے کہ ڈمی ڈیٹا ہے، آپ نے خود ایک ڈیٹا جنریٹ کیا ہے، اس کے اوپر آپ کنٹرولز کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہو. لیکن سبسٹینٹیو میں ہم ڈمی چیز کو نہیں ویریفائی کر رہے ہوتے، ہم تو ایکچوئل ٹرانزیکشن کو، ایکچوئل بیلنسز وغیرہ کو، ان کو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے ٹیسٹ ڈیٹا سبسٹینٹیو کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. تو پھر سبسٹینٹیو کے لیے کون سا کیٹ ہے، کون سی کمپیوٹر ایڈٹ آڈٹ ٹیکنیک ہے؟ وہ ہوتی ہے آڈٹ سافٹ ویئر. آڈٹ سافٹ ویئر جو جیسے ابھی ہم ذکر کر بھی رہے تھے، آڈٹ سافٹ ویئر آگے ہیں جو بڑی فرمز ہیں انٹرنیشنل جو بہت پرانی ہیں، 200 سال ہو گئے ہیں جن کو بنے ہوئے، 150 سال ہو گئے، ان کے تو پراپر اب آڈٹ سافٹ ویئر ہیں. وہ تو اپنا سارا ہی آڈٹ ان کے تھرو کرتے ہیں، اپنا جو ہے آڈٹ سافٹ ویئر کے تھرو. ٹھیک ہے، سارا کچھ وہ سافٹ ویئر آپ کو نکال کے دے رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کی مطلب آپ کی اوبیسلی ججمنٹ تو یہاں پہ یوز ہونی ہے. ججمنٹ تو نہیں کر سکتا سافٹ ویئر یوز، وہ تو ہیومن ججمنٹ ہے، پروفیشنل ججمنٹ ہے، ہر بندے کی ڈفرینٹ ہے. لیکن جو فگریٹو چیزیں ہیں یا جو ریشو انالیسز وغیرہ ہیں یا جو سیمپلنگ ہے، مطلب ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا کام اتنا کم کر دیتا ہے، اتنا کم کر دیتا ہے کہ وہ نہ صرف ایفیشنسی آتی کام کے اندر بلکہ کوالٹی بھی اوبیسلی مینٹین ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب خود کرتا ہے کام تو اس کے اندر ہیومن ایررز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سسٹم اگر اچھا ڈیولپڈ ہے اور سافٹ ویئر تو اس میں پھر ہیومن ایرر تو انٹرونشن جب بہت کم ہے تو چانسز بھی پھر ایرر کے کم ہیں. ٹھیک ہے، تو آڈٹ سافٹ ویئر جو ہے وہ موسٹلی یوز کیا جاتا ہے سبسٹینٹیو پروسیجرز کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا ٹیسٹ ڈیٹا، دا یوز آف ٹیسٹ ڈیٹا انوالوز دی آڈیٹر پروسیسنگ اے سیمپل آف ڈیٹا. وہ اوبیسلی ایک سیمپل لیتا ہے تھرو دی آئی ڈی سسٹم اینڈ کمپیئرنگ دی ریزلٹس obtained فرام دی پروسیسنگ ود پری ڈیٹرمنڈ ریزلٹس. مطلب ہے کہ میں نے اگر کہنا ہو کہ یار لیٹ سے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سنڈے کو کوئی انٹری ہو سکتی ہے کہ نہیں سسٹم کے اندر. فار ایگزامپل کنٹرول پہلے تو ڈیپینڈ کرتا نا کہ کنٹرول ہے یا نہیں. اگر ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے نا یہ چیز، ٹیسٹ کیوں کرنی ہے میں نے. لیکن اگر مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی سنڈے والے دن ہمارے انٹری ہوتی نہیں ہے، ہم سافٹ ویئر ہی نہیں پک کرتا. ہم نے کہا اچھا جی، تو ہم نے کیا کیا ایک سنڈے کی ڈیٹ پہ جا کے وہاں پہ ایک انٹری کر کے دیکھی، ٹیسٹ ڈیٹا ہم نے کہا یار کر کے دیکھیں، اور وہ ہوگی پروسیس. اس کا مطلب ہے کہ بھائی بابوں کا جہاں اور ہے اور کتابوں کا جہاں اور ہے. ٹھیک ہے، بابا جی جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے یہ لگایا ہوا ہے سنڈے کو انٹری نہیں ہوتی. اگر بابا جی کی بات پر عمل کر لیا جاتا تو پھر مسئلہ ہو جاتا. لیکن ہم نے جیسے ہی کتاب کھول کے دیکھی ہے، خود جا کے ہم نے سسٹم کھول کے دیکھا ہے، چلایا ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو ہو رہا ہے. بات کر رہے ہیں فالو. تو یہ ایک سسٹم ہے. دین پوٹینشیل پرابلم یا وہ بتا رہا ہے ود یوزنگ ٹیسٹ ڈیٹا از دیٹ اٹ ول اونلی گیو آڈٹ ایویڈنس ایٹ دا ٹائم دیٹ ٹیسٹ ڈیٹا از پروسیسڈ. یہ بات ذرا سمجھ دیکھیں. فار ایگزامپل ایکسٹرنل کنفرمیشن اگر آپ نے ایک بھجوائی تھی اس کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں، وہ آپ کے پاس ایک ایویڈنس آ گیا، وہ تو پکا آپ کا ایویڈنس ہے، وہ بعد میں بھی یوز ہو سکتا ہے جب مرضی یوز ہو جائے. لیکن یہ جو ٹیسٹ ڈیٹا ہے نا یہ صرف اس وقت کا ایویڈنس دے سکتا ہے جس وقت پہ، جس مومنٹ پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے بعد میں آپ کریں تو تب تک سسٹم کو صحیح کر چکے ہوں. ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک کوئی ٹیکنیکل ایرر آیا ہو سسٹم کے اندر، جو کہ اوبیسلی وہ بھی ایک غلط چیز ہے، انیفیشنسی سسٹم کی، انفیکٹیونیس ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے صرف ٹیمپرری ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ ڈیٹا جو ہے وہ جس وقت آپ نے ڈیٹا اس میں پٹ کیا ہے، جو ایویڈنس رزلٹ میں نکلنا ہے وہ صرف اس ڈیٹا کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے نہیں ہے، اوور آل سسٹم کے حوالے سے نہیں ہے. اور یہی جو ایویڈنس ہے اس ٹیسٹ ڈیٹا کے حوالے سے بھی صرف اس ٹائم تک ریلیونٹ ہے یا لمیٹڈ ہے. جیسے ہم نے کہا تھا نا آبزرویشن کے ٹائم پہ بھی ہم نے پڑھا تھا، جب ہم آئزہ 500 میں پروسیجرز پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ آبزرویشن کا ایک ایشو یہ ہے کہ آبزرویشن میں آپ کو ایویڈنس صرف اس ٹائم پہ مل رہا ہوتا ہے جب آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ ہٹے ہیں ایویڈنس ختم ہو گیا نا. بات کر رہے ہیں فالو، آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، آپ کو ایویڈنس ملی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ سائڈ پہ ہوئے ہیں اب ایویڈنس کیسے مل سکتا ہے؟ آپ آبزرو بھی نہیں کر رہے ہیں. بات فالو. انکوائری آپ نے کی ہے، انکوائری تو آپ نے کر کے
رکھ لیا لکھ کر، ٹھیک ہے، وہ یا آپ کے مائنڈ میں بھی ہے لیٹ سے، تو وہ انکوائری آپ کے ساتھ چلے گی۔ آبزرو کا مطلب ہی صرف آبزرویشن کی ڈیفینیشن کی حد تک اگر ہم رہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں، تو میں جب تک دیکھ رہا ہوں تب تک میں ایویڈنس گیدر کر رہا ہوں، جیسے ہی میں نے دیکھنا بند کر دیا، آبزرو کرنا بند کر دیا، دیر از نو ایویڈنس۔ تو اسی طرح ٹیسٹ ڈیٹا کا بھی یہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے کچھ فائدے تو اوبیسلی ایک کائنڈ آف فائدے دیکھ لیے نا ہم نے کہ ٹائم آپ کا بھی بچ جاتا ہے، پھر آپ کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، افیکٹونیس آ جاتی ہے چیزوں کی، وہ انہوں نے لکھے تو نہیں ہوئے اسپیسیفک، لیکن ہمیں آئیڈیا ہو گیا۔ اب کچھ نقصانات بھی ہیں۔ نقصان سب سے پہلا تو یہ ہے کہ بھائی اوبیسلی کاسٹ ہے، سافٹ ویئرز لینا یا اس طرح کی ٹیکنیکس کے اوپر کام کرنا، ایک تو ٹیکنیکل کام ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹریننگ ہی آپ کے پاس نہ ہو، پھر کاسٹ اس کے اوپر لگتی ہے، پھر آپ نے پروگرامز یا سسٹمز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، تو یہ سارے مسائل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کا مہنگی چیز ہے۔ بڑی بڑی کمپنیز کے اندر تو ہوتا ہی ہے، مطلب وہاں پر تو ای آر وی وغیرہ لگے ہوتے ہیں، آپ انہیں کے اندر جا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی کمپنیز عام طور پہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتی ہیں، ان کو لگتا ہے یار اتنا کوئی فائدہ تو ہے نہیں جتنا اس کی کاسٹ جا رہی ہے، تو وہ لگاتے ہی نہیں ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، اب وہ ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہے، کہتا ہے لوکنگ بیک ٹو دی سسٹم ڈسکرائب ان دی پریویس چیپٹر ان ریلیشن ٹو ڈولیلی والا کوئی آیا تھا پیچھے، پتہ نہیں، میرا نہیں خیال۔ سیٹ آؤٹ 4 ایگزامپلس آف ہاؤ ٹیسٹ ڈیٹا could be used to test that system. You need not restrict the controls you are testing to those in your previous answer. یہ کب آیا تھا یہ بتا، یہ کہیں آیا تھا اس طرح کا کویشچن ڈولیلی ٹائپ کوئی؟ مجھے یاد نہیں ہے، اگر کوئی آیا ہو تو پتہ نہیں۔ خیر، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کون طریقہ کار آپ کو پوچھ رہا ہے، ایگزامپل پوچھ رہا ہے کہ بھائی کس طرح سے ٹیسٹ ڈیٹا کو یوز کیا جا سکتا ہے، تو چھوڑیں وہ کیا سینیریو تھا، شاید ہو کہیں میری تو نہیں نظر میں گزرا۔ فار ایگزامپل اس نے کہا ان پٹ اے ڈمی آرڈر، ڈمی آرڈر سے مراد ہے کہ آپ کے پرچیز آرڈر میرے خیال میں کرنے لگے ہیں، پرچیز کرنے لگے ہیں، تو اس نے کہا کہ ڈمی آرڈر مطلب ویسے فیک ایک آرڈر ڈالیں، ویئر یو آر اویئر دیٹ دی گڈز آر آؤٹ آف اسٹاک اینڈ انشور دیٹ دی آرڈر ڈز ناٹ لیڈ ٹو اے ڈسپیچ ناٹ بینگ پروڈیوسڈ. The system above did not specify how this situation would be dealt with. There would be probably be some sort of pending order files checked against inventory levels daily. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک پرچیز آرڈر آپ جنریٹ کریں، پرچیز آرڈر فیک جنریٹ کریں اس آئٹم کے لیے جو کہ آئٹم آپ کی آؤٹ آف اسٹاک ہے، ٹھیک ہے، جو آؤٹ آف اسٹاک ہے، جو اویلیبل نہیں ہے، اس کا پرچیز آرڈر جنریٹ کر کے دیکھیں، اور یہ انشور کریں کہ یہ آرڈر جو ہے یہ ڈسپیچ نوٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ ڈسپیچ نوٹ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جب چیز آپ ڈسپیچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب چلی جاتی ہے چیز۔ اچھا، یہاں پر اگر یہ ویسے آرڈر کی بات کریں تو یہ ڈسپیچ نوٹ کی بجائے نا یہ ریسیونگ نوٹ ہونا چاہیے یہاں پہ، کیونکہ ڈسپیچ ہوتا ہے سیلز کے ٹائم پہ، یہ ہم پرچیز کر رہے ہیں، تو یہ جی آر این یہاں پہ بننا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سے آپ کو ایک آئیڈیا مطلب ہو سکتا ہے کہ کیا وہ واقعی پروسیس کر بھی رہا ہے اس چیز کو کہ آؤٹ آف اسٹاک آئٹم ہے اور آپ نے آرڈر پلیس کیا ہے، تو کیا وہ آرڈر واقعی پروسیس ہو رہا ہے آگے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں انپٹ اے ڈمی آرڈر ویئر یو نو دیٹ دی گڈز آر ان اسٹاک اینڈ انشور دیٹ اے ڈسپیچ نوٹ از پروڈیوسڈ، ویو دی ڈسپیچ نوٹ آن اسکرین اینڈ ٹریس اٹ تھرو ٹو دی کاپی ان دی ڈسٹریبیوشن سینٹر۔ ہاں، دوسرا یہ ہے بھائی، وہ کہتا ہے کہ آرڈر آپ جو ہے وہ، اچھا یہ سیلز آرڈر، یہ اب ادھر سیلز آرڈر کے اوپر آ گیا، یہ نا ویسے اس کو چھوڑیں کیونکہ میرے خیال میں وہ ڈولیلی پڑھا ہوتا نا تو پھر اس کی سمجھ آنی تھی، فی الحال اس کو اگنور کریں۔ ہمیں یہ آئیڈیا ہو گیا کہ جی ٹیسٹ ڈیٹا جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اوبیسلی آپ فار ایگزامپل انہی کے کسی بھی کنٹرول کو بنائے ہوئے کو آپ نے دیکھنا ہو، آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ پے رولز کے اندر اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ جی کوئی بھی جو ہے نیو انٹری ہے وہ وداؤٹ امپلائی کوڈ نہیں ہوتی، یا وداؤٹ چیک ڈیجٹ کوئی بھی چیز نہیں، کوئی بھی نئی ٹرانزیکشن انٹر نہیں ہوتی، تو آپ کر کے دیکھ لیں اس کو، سمپل ہے، ٹھیک ہے، وہ سامنے آ جائے گا کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اب نیکسٹ آ گیا میجر ٹرانزیکشن سائیکلز، تو یہ اب بھائی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ میجر ٹرانزیکشن سائیکلز وہ کچھ آپ کو بتانے لگا، یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑیں فی الحال، ظاہر ہے یہ چیزیں ابھی آگے پڑھ جو لینی ہے۔
ٹرانزیکشن سائیکلز کی سمجھ آ گئی ہے نا کہ پروسیس فلو کی بات کر رہے ہیں کہ یار چیز سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے، پھر آگے اس کا کیا پروسیس چل رہا ہے، کرتے 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 چیز اینڈ کہاں پہ جا کے ہو رہی ہے، اس کو ٹرانزیکشن سائیکل پورا بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پرچیزز کا بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے کوئی نہ کوئی آرڈر آتا ہوگا، ڈیمانڈ ریز ہوتی ہوگی کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، پھر وہ ویئر ہاؤس میں جاتا ہوگا، ویئر ہاؤس میں اگر پڑا ہوا ہے تو وہی پرووائڈ کر دیتا ہوگا، اگر نہیں پڑا ہوا پھر وہ پرچیزز میں جاتا ہے. تو خیر یہ تو موٹا موٹا بتا رہے ہیں. تو پھر ڈیٹیل میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے چیز ہوتی ہے، اینڈ پہ پیمنٹ بھی ہوتی ہے، اور اس طرح سیلز کا بھی، پھر کیش اینڈ بینک کا بھی، انوینٹری کا بھی، نان کرنٹ ایسٹ وغیرہ کا بھی سارا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہ پہلے تو کہہ بتانے جا رہا ہے جی آپ کو کہ کنٹرولز اینڈ ٹیسٹ آف کنٹرولز ان ایگزام. ایگزام کے اندر آپ نے کس طرح لے کر جانا. دیکھیں یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. یہ بات میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ رٹے مار لیں تو وہ تو اوبیسلی بہت ہی مشکل کام ہے. کتنا کچھ یاد کرو گے یار. ابھی تو جب ہم سبسٹینٹیو پروسیجرز میں اس کے بعد پہنچیں گے، وہاں پر کئی اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ ہم نے تو سبسٹینٹیو پروسیجرز بھی یاد کرنے ہیں. تو یار یہ کوئی مطلب کہ بڑی ہی بے تکی سی یہ چیز ہے، اللاجیکل سی ہے. ایگزامنر کو بھی اب پتہ چل گیا ہے جی کن ٹیچر سے پڑھ کے اور یہ رٹے مار کے آئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی جو عوام ہے وہ کوئی کچھ ٹیچرز ہیں اسپیسیفک انہی سے پڑھتی ہے ماشاءاللہ. تو ایگزامنر کو بھی وہ نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ نا ایک ہی طرح کا پیٹرن لکھا ہوا ہے، ایک ہی چیز ہے. اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں ہے بیسیکلی وہ کر کیا رہا ہے، لیکن اس نے صرف چیزیں رٹا ماری ہوئی ہیں. تو وہ آپ کے ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک بیڈ امپریشن بھی پڑتا ہے. پھر ایگزامنر مزید فوکس سے آپ کے باقی کے کویشچنز بھی دیکھنے لگ جاتا ہے کہ یار آپ نے کنسیپچولی پکڑی بھی ہے چیز یا نہیں. وہ پھر اینڈ پہ فیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نا ایک ایگزامپل میں آپ کو سی ایس ایس سے دیتا ہوں. ایک وہ ان کا میں نام بھول گیا ہوں، مطلب میں نے سی ایس ایس تو نہیں خیر کرنا تھا، لیکن مجھے وہ تھوڑا سا ہسٹری وغیرہ کا شوق ہے. تو وہ میں ایک نا سن رہا تھا، میرے خیال میں پاکستان کہانی تھا اس کا نام، اس طرح کر کے پاکستان کی ہسٹری، ناٹ دیٹ پاکستان اسٹڈیز والی ہسٹری، صحیح والی ہسٹری. تو میں وہ اب سن رہا تھا، وہ ڈاکیومنٹری فارم میں تھی. اب اس میں وہ جو بندہ تھا نا، بٹ تھا نام ان کا، کوئی پتہ نہیں، جان بٹ کر کے نا کوئی. اچھا خیر، اب وہ سی ایس ایس کا بیچ میں رزلٹ بھی آ گیا. تو اوبیسلی وہ ریگولر ایک سیشن کروا رہے تھے، تو بیچ میں وہ جس طرح ہمارا رزلٹ آ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی بات ہو ہی جاتی. تو وہ اس پہ بھی بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ یار یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں فار ایگزامپل یہ ایسے وغیرہ کے اندر، انگلش ایسے ادھر ایک بڑی مین چیز ہوتی ہے نا، اس میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں، اور فیل بھی اتنا برا ہوتے ہیں کہ یار 12-15 نمبر آتے ہیں. تو کیا ریزن ہے؟ تو اس میں وہ ریزن بتاتے ہیں، کہتے ہیں یار کہ اکثر لوگوں نے نا ان کی جو ہے انفارمیشن ان کے پاس بہت کم ہوتی ہے، نالج ان کے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ جب لکھنے لگتے ہیں نا تو جو گائیڈس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، مطلب گائیڈ ہی اسے کہتے ہیں نا، بکس جو ہوتی ہیں کہ نوٹس وغیرہ، وہاں سے انہوں نے یاد کیے ہوتے ہیں. تو جو ایگزامنر ہیں، جو پیپر چیک کر رہا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ پہلا میں نے دیکھا تھا، یہ بالکل وہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگلے پہ گیا ہوں اسی طرح کا لکھا ہوا، تیسرا پیپر دیکھا اسی طرح کا لکھا ہوا. تو کہتے ہیں اس طرح کو تو نہیں لوگ ان کو چاہیے، تھوڑا سا دماغ استعمال کرنے والے چاہیے. ویسے خیر مجھے بڑے وہ اختلافات یا ریزرویشن ہیں سی ایس ایس سسٹم سے ہی ایون، کیونکہ صرف 1 سال کی پڑھائی کے بیس پر آپ کیسے ادارے ایک ارریلیونٹ بندے کو دے دیتے ہو جس کے پیچھے نالج ہی وہ والی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ اس نے لیٹ سے گریجویشن کی ہوئی ہے کسی اور سبجیکٹ میں، ٹھیک ہے، اور سی ایس ایس بس اس نے کس طرح پاس کر لیا. اب آپ اس کو رکھ دیتے ہو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دیکھو جا کے، یا پولیس کو دیکھو جا کے، یا آپ کوئی اور اس طرح کا. تو ان دی اینڈ وہ بیڑا گرک پاکستان کا ہوا ہے اس وجہ سے. ایک بہت بڑی ایک ریزن یہ ہے. ایک ریزن وہ بھی ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہے، وہ بالکل صحیح ہے. دوسری ریزن یہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمپیٹنٹ ریسورسز، کمپیٹنٹ بیوروکریسی ہی نہیں ہے آپ کے پاس. خیر اچھا وہ بندہ یہ بتا رہا، احتشام جان بٹ تھا، خیر ہاں میرے مائنڈ میں آ گیا نام ان کا. تو اچھا بتاتے ہیں وہ. تو اب وہ نا یہ اس طرح بات کر رہے تھے، کہتے ہیں پھر آگے اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار ایگزامنر کو پتہ ہے کہ بھائی آپ لوگ کسی اسپیسیفک بک سے رٹے مار کے آئے ہوئے ہو، آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہو کیا رہی ہے. آپ نے صرف ٹاپک دیکھا ہے، اور کئی بار وہ ٹاپک بھی ایگزیکٹ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو آپ لکھ کے آئے. تو بس آپ نے وہ بیچ میں تھوڑی سی ورڈنگ پڑھی، اچھا یار یہ تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، چلو جی چھاپ دو پورے کا پورا. ادھر بھی لٹرلی یہ چیز ہے. ایون سی فیپ 6 جب آپ جائیں گے انشاءاللہ فائنل لیول میں، ادھر تو اسپیسیفکلی ایگزامنر بست کرتا ہے، اچھا بھلا ذلیل کرتا ہے کہ یار آپ لوگ اتنے بڑے لیول پہ آ گئے ہیں، ابھی تک آپ یہ جو لکھ رہے ہیں آپ کو سینس ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، رٹا مار کے آپ لکھنے آئے تھے. تو بھائی اس چیز کو
یقین کریں ڈسکریج کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس چیز کو ڈسکریج کریں. یہ یاد کر کے چلے جانا یا یہ کوئی بہتر اپروچ نہیں ہے. خدا نخواستہ اوپر جب فائنل لیول پہ جانا ہے تو مسائل ہوں گے، نہ صرف آڈٹ میں بلکہ کسی بھی پیپر میں ٹیکنیک نہیں ہونی آپ کی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ سی لا لے لیں، آپ اور ادھر کون سے ہیں کوسٹ وغیرہ. کوسٹ تو خیر اس کو تو رٹا لگتا ہی نہیں ہے، لیکن بس وہ نہ ہی لگائیں تو بہتر. ٹیکس کو یار اکثر لوگ یاد کر کے جاتے ہیں، ٹیکس اوپر بھی آ جاتا ہے پھر ادھر نہیں یاد ہوتا. ٹھیک ہے، ادھر تو وہ کہتا ہے اوپن بک ہے چل کھیل میرا بیٹا، تو پھر اوپن بک کے ساتھ بھی اسٹوڈنٹ نہیں پاس کرتے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے نا کہ یار ہماری اپروچ نہیں بنی ہوتی. تو پلیز ذرا نا اس چیز کو بھی دیکھیں. ہم تو ترلا ہی کر سکتے ہیں، باقی تو آپ لوگوں کی مرضی ہے. اچھا جی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایگزامس کے اندر وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. تو بھائی ایگزامس کے اندر وہ آپ سے بیسیکلی یہ چاہ رہا ہے کہ سر آپ نے کرنا کیا ہے. دیکھیں یہ جو اب آگے پورا چیپٹر ہے نا وہ یہی ہے. بیچ میں ویسے آئی کہ اب خود اس اپروچ سے ہٹ جائے گا، لیکن ہم نے نہیں ہٹنا. وہ تھک جاتا ہے نا لکھ کے، وہ پھر کہتا ہے یار تھوڑا سا کچھ اور بھی کریں، لیکن ہم نے یہی کرنا ہے جو وہ اپروچ بتا رہا ہے، کیونکہ دس از دی بیسٹ اپروچ، اور اسی کے مطابق آپ جو ہے اپنے کنٹرولز وغیرہ ڈیفائن کر سکتے ہو اور آگے بلکہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہو. اچھا دیکھیں ایگزام کے اندر یا ویسے پریکٹیکلی، ایون پریکٹیکلی یقین کریں ابھی میرے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے پرسوں اسٹیل انڈسٹری کا. ٹھیک ہے، اور اس کے ہم نے کنٹرولز وغیرہ ڈیزائن کرنے ہیں، کنٹرولز بنانے بھی ہیں. مطلب ہے کہ ٹیسٹ نہیں ابھی کرنے، ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پہ نہیں ابھی ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہم ابھی ان کے ساتھ مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب پہلا ہمارا کام کیا ہے؟ کنٹرولز ڈیفائن کرنا، کنٹرول ڈیزائن کرنا، ڈیولپ کرنا، یہ کام ہے. ٹیسٹ کرنا ابھی ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہی ایگزیکٹ یہی اپروچ 100% یہی اپروچ ہے، کوئی اور اپروچ نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک ریشنل اپروچ ہے. ٹھیک ہے، ایک مطلب کہ مائنڈ میں آتی ہے یہ بندے کے. تو یہ آپ لوگ ابھی دیکھیں گے نا تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا فیملیئر ہو جائیں گے فوراً کہ ہاں یار میں بھی ہوتا تو یہی کرتا ہے. تو کوئی نئی آئٹم تو نہیں ہے. تو یار اگر وہی چیز جو آپ ایز اے ہیومن پہلے سے کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اپنے ججمنٹ کے مطابق وہی کرو نا، رٹا مارنے کی پھر کیا ضرورت ہے. اچھا تو بھائی اگر آپ نے کنٹرولز کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ رسک. پہلے آپ نے رسک دیکھنا ہوتا ہے کہ یار رسک کیا ہے جس کو میں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو میں کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہوں، کیا رسک ہے میرا. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ جی میرا رسک یہ ہے کہ میرا کیش چوری ہو جاتا ہے، یہ میرا رسک ہے نا. ایک ابھی کنٹرول کی بات نہیں ہو رہی، میرا رسک یہ ہے کہ میرا نا کیش پڑا ہوا ہے وہ چوری ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے، یہ ایک میرا رسک ہے کیونکہ میں بہت زیادہ کیش میں ڈیل کرتا ہوں. میرا جو بزنس ہے اس کی نیچر اس طرح کی ہے کہ مجھے کیش میں ڈیل کرنا پڑتا ہے، لاکھوں روپیہ کیش میں پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ پیٹرول پمپس دیکھ لیں، فیول اسٹیشن، ان کے پاس لاکھوں روپیہ کیش میں ہوتا ہے کیونکہ ان کے موسٹلی کیش کے اندر ڈیلنگ ہے. آپ ادھر چلے جائیں، یہ جو سپر مارکیٹس ہوتی ہیں، سپر سٹورز ہوتے ہیں، ویسے تو کارڈ پہ بھی کافی پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن موسٹلی اسٹل کیش کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا جائے بھائی؟ رسک ہے میرا بہت بڑا کہ یار کیش کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، وہ چوری نہ کر لے، یہ چیز ہے. اب یہ میرا رسک ہے. پھر میں نے دوسرے نمبر پہ بھائی کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنا ایک کنٹرول آبجیکٹیو ڈیفائن کرنا ہے. کنٹرول آبجیکٹیو. اب میں یہ مینجمنٹ بن کے کر رہا ہوں، یہ مینجمنٹ کا کام ہے، یہ آڈیٹر کا کام نہیں ہے. انلیس آڈیٹر کو کوئی مینجمنٹ کنسلٹنٹ، مینجمنٹ ایکسپرٹ کے طور پہ ہائر کر لے، وہ الگ بات ہے، پھر وہ ایکسٹرنل آڈیٹر نہ رہا اس مومنٹ پہ، اس دورانیے میں. بات آ رہی نا سمجھ؟ کنٹرول آبجیکٹیو پھر میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ یار میں ایسا کیا کر لوں کہ میرا یہ رسک ختم ہو جائے. میرا ایسا کیا مقصد ہو جو میرے اس رسک کو ختم کر رہا ہو. کئی بار ہوتا ہے کہ رسک ایک ہے، کنٹرول آبجیکٹیوز زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کئی بار ایک ہی مقصد آپ کا وہ رسک ختم کرے. مثال کے طور پہ ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ میرا رسک یہ تھا کہ یار میرا کیش چوری ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یار میں کچھ ایسا کر لوں، میں کوئی ایسا سسٹم بنا لوں کہ میرا کیش چوری نہ ہو. دیکھا کتنا ایزی ہے. ابھی آپ سوچیں گے سر یہ کیا مطلب بات آپ نے کی، آپ نے رسک کو الٹا کر دی. بھائی اٹ از واٹ اٹ از، سمپل ہے. آپ کا رسک تھا، ایک چیز ہو رہی تھی، آپ کو ڈر تھا کہ یار یہ ہونا چاہیے چیز، اس چیز کو روکنے کے لیے مقصد کیا ہے آپ کا، کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ بیسیکلی کنٹرول آبجیکٹیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سارے لوگ جو بیچ میں انوالو ہو کے سیم پیج کے اوپر آ جائیں، انہیں پتہ ہو اپنی ڈائریکشن کا، کہ ہماری ڈائریکشن یہ ہے. ہماری ڈائریکشن اس وقت کیا ہے کہ میں نے کیش چوری نہیں ہونے دینی، کیونکہ میرا رسک تھا میرا کیش چوری ہوتا ہے.
تو بھائی اگر میں کیش چوری نہ ہونے دوں تو میرا رسک تو ختم ہو گیا. ایسے ہی ہے نا, اگر میں کیش چوری نہ ہونے دوں تو میرا رسک کیا ہو گیا, ختم ہو گیا, ایلیمینیٹ. یا لیٹ سے کہ کیش چوری کو میں کم کر دوں, اگر میرا انہیرنٹ, مطلب انہیرنٹ بھی تھوڑا سا ڈال دینا, یہ رسک انہیرنٹ ہو تو بھائی آپ اس کو زیرو تو کر ہی نہیں سکتے, ایلیمینیٹ تو کر ہی نہیں سکتے. اب فار ایگزامپل ڈیلی کی آپ کی لاکھوں کے کیش پڑا ہوتا ہے, ادھر پڑا ادھر پڑا ہے, سارے کا سارا آپ کہتے ہیں یار پاسبل نہیں ہے کیونکہ میں بینک کے اندر نہیں لے کے جا سکتا پیسے, اگر انڈسٹری کی نیچر اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے, تو انہیرنٹ ہے کہ ہونا تو ہے, لیکن کیوں نہ اس کو میں تھوڑا سا ایکسیپٹیبل لیول پہ لے آؤں. تو کنٹرول آبجیکٹیو آپ کا کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی ٹو ریڈیوس کیش تھیفٹ, یہ آپ کو کنٹرول آبجیکٹیو ہے. اب اگلی بات ہے کہ یار یہ جو آبجیکٹیو ہے اس کو اچیو کس طرح کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیزائن کنٹرول اگینسٹ کنٹرول آبجیکٹیوز. بھائی جو آپ کے کنٹرول آبجیکٹیوز ہیں, ہر کنٹرول آبجیکٹیو کے اگینسٹ کنٹرول سے ڈیزائن کریں, کنٹرول سے ڈیزائن کریں. یہاں پر کنٹرول سے مراد ہے کنٹرول ایکٹیویٹیز. اگر میں آپ کو لے جاؤں تھوڑا سا پیچھے کدھر والا, تھوڑا سا پیچھے, جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے جو انٹرنل کنٹرول کے 5 ایلیمنٹس ہیں. سب سے لاسٹ ایلیمنٹ, ترتیب امپورٹنٹ ویسے نہیں ہے لیکن سب سے لاسٹ پہ کیا تھا, کنٹرول ایکٹیویٹیز ہم نے پڑھی تھیں. مطلب 3 طرح کی ایکٹیویٹیز بھائی, کون کون سی, پریونٹیو, ڈیٹیکٹیو اینڈ کوریکٹیو. اب بات ذرا سمجھیں, میں نے کہا کہ یار میرا کیش چوری ہو جاتا ہے, یہ میرا رسک ہے کہ یار میرا کیش چوری ہو جائے گا اوبیسلی. پھر میرا کنٹرول آبجیکٹیو ہے کہ یار میں کیش چوری ہونے سے روکوں, یہ میرا مقصد ہے. دیکھو رسک میں ہم نے نیگیٹو بات کی ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو جائے گا. آبجیکٹیو میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو جائے, کیا میں اچیو کر لوں کہ مجھے میرا یہ رسک ایگزسٹ ہی نہ کرے. تو میں نے کہا کہ یار میں کیش چوری کو اگر بچا لوں یا اس کو کم کر دوں تو میرا جو ہے رسک وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے. اب اگلی بات آ گئی کہ یار یہ مقصد جو آپ کا تھا کہ کیش چوری کو بچانا ہے, یہ بچانا کس طرح سے ہے. اس میں ٹائم لگا رہا ہوں, سمجھ نہیں ہے, یہ اپروچ بڑی ضروری ہے. یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ یہ سارے خود بنا سکتے ہیں یار کنٹرول, کوئی مشکل کام نہیں. صرف آپ کو سائیکل کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, وہ اوبیسلی ہم لیں گے, پرچیز سائیکل کی انڈرسٹینڈنگ, سیل سائیکل وغیرہ کی. لیکن کنٹرولز بنانا کس طرح ہے بالکل انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ یہ اپروچ سمجھ لیں گے. اگین بتاتا ہوں, پہلے رسک آ گیا, اریٹیٹ نہیں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے سنیں, یہ نہیں کہ آگے نکل جائیں گے سر وہی بات کرنے لگیں. بھائی یہ ری انفورس کرنی ہے ہم نے بار بار, جب تک ہمارے دماغ میں بار بار یہ چیز نہیں نہ آئے گی ہمیں نہیں پتہ چلنی. ابھی بہت ہی ایزی لگ رہی ہے نا, لیکن اگر وہ سمجھیں گے نہیں تو پھر اوپر سے بھی گزر جاتی ہے. پھر کرکس سمجھیں بات کا. کرکس یہ ہے کہ بھائی جان پہلے تو ہم نے ہر ایریا کے اندر جو ہمیں رسک ہے ہم نے, چلو کیش والی تو ہوگی نا ایگزامپل, کوئی اور لے لیتے ہیں, کوئی اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہم نے ایگزامپل یہ لے لی کہ بھائی میرے جو لیبر ہے آئیڈل بیٹھی رہتی ہے, نکمی. یہ کاسٹ کے پرسپیکٹیو سے ویریئنس انالیسس پڑھے ہوں گے نا وہاں پہ, لیبر آرز, ایکچوئل لیبر آرز اور جو تھے آپ کے بجٹری لیبر آرز ان کا فرق کیا ہے, ویریئنس انالیسس کیے ہوں گے. ادھر چلے جاتے ہیں تھوڑا سا. اب دیکھیں مینجمنٹ کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ یار میں جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو لیبر ویلی بیٹھی ہوئی ہے, کام ہی نہیں ہے ان کے پاس. اب میرا کیا ہے, یہ رسک ہے کہ یار میری لیبر جو ہے, رسک بیسیکلی میرا مین اصل رسک یہ ہے کہ ٹو پے فور آئیڈل ورکنگ آورس. یہ میرا رسک ہے کہ یار میں آئیڈل ورکنگ آورز یا جو ویلے ورکنگ آورز ہیں جن کے اندر انہوں نے کام ہی نہیں کیا, وہ بہت زیادہ انکریز ہوئی جا رہے ہیں, میں ان کے پیسے پے کری جا رہا ہوں. یہ میرا رسک ہے. میرا کنٹرول آبجیکٹیو کیا ہے, ٹو ریڈیوس آئیڈل ورکنگ آورز. اگر میں اپنے آئیڈل ورکنگ آورز کو کم کر لوں تو میرا رسک ختم ہو گیا نا, یا ایلیمینیٹ ہو گیا, یا لیٹ سے ریڈیوس ہو گیا. بات آ رہی سمجھ. اگر مجھے لگتا ہے کہ یار کہ میرے امپلائی سارے ویلے بیٹھ رہتے ہیں, یا لیٹ سے ایک مہینے کے اندر میں 700 گھنٹے جو ہے, لیٹ سے بہت بڑی فیکٹری ہے, 700 گھنٹے میں ایسے آورز کے پے کرتا ہوں جو انہوں نے کام ہی نہیں کیا ہوتا. یہ رسک تو ہے. اب آپریشنل مینجمنٹ یہی تو ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پیسہ بچانا ہوتا ہے, جو چیزیں ویلیو ایڈ نہیں کر رہی ہوتی ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ نے اب دیکھا کہ یار یہ میں کیا کروں اب اس میں. اب آپ نے ایک مینجمنٹ نے کنٹرول آبجیکٹیو بنایا کہ یار میرا آبجیکٹیو کیا ہے, ٹو ریڈیوس آئیڈل ورکنگ آورس. اگر میں یہ کم کر لوں نا تو میرا یہ جو رسک تھا کہ میں پے کرتا ہوں ان کو آئیڈل ورکنگ, وہ بھی ختم ہو گیا, یہ کم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اگلی بات آ گئی یار کہ کنٹرولز میں کیا ڈیزائن کروں کہ میرا یہ والا کنٹرول آبجیکٹیو اچیو ہو جائے. کنٹرول کا مطلب کیا ہے, کنٹرول ایکٹیویٹیز میں ایسا کیا کام کروں کہ بھائی میرا کنٹرول آبجیکٹیو اچیو ہو جائے. تو فار ایگزامپل آپ اس کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ کام ہو سکتے ہیں کہ اسی طرح ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پریونٹیو, ڈیٹیکٹیو, کریکٹیو کوئی ایک ہو جائے جو یہ تینوں کام کروا دے آپ سے, پریونٹ بھی کر دے اس چیز کو ہونے سے, ڈیٹیکٹ کر لے اگر ہو گئی ہے تو, اور کریکٹ بھی کر دے. ٹھیک ہے, یا آپ ان تینوں کے الگ الگ بنا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا کہ مثال کے طور پہ بھائی جو آئیڈل میرے ہیں تو یہ ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ لیٹ سے ڈپینڈ کرتا ہے نا کام کی نیچر کس طرح کی ہے. آٹومیٹ کام ہے یا مشینز کے اوپر کام ہے تو اور طرح سے ہوگا. اگر وہ لیٹ سے مینول کام ہے تو اور طرح سے ہوگا. اگر فار ایگزامپل مینول ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر 2 گھنٹے پر سپروائزر چکر مارے گا اور ایک فارم فل کیا کرے گا, اس کے اوپر لکھے گا کہ کس نے کتنا کام کیا, کس نے کتنا کام کیا, تاکہ ہمیں نشاندہی ہونے لگ جائے کہ یار کون کون سے بندے ہیں جو کام نہیں کر پا رہے یا جو زیادہ فری ہوتے ہیں, وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے نا کائنڈ آف. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہم نے کہا کہ یار اگر تو کچھ لوگ ہیں جو بالکل ہی نہیں کام کرتے تو ان کو پھر نکال دیتے ہیں, ان کو فائر کر دیتے ہیں. مطلب کہ اگر ان کے ریلیونٹ ہمارے پاس کام ہے ہی نہیں تو ان کو رکھا کیوں ہوا ہے. ہم نے وہاں سے دیکھے ڈیٹیکٹ ایک چیز کی ہے, اس کو ہم نے کریکٹ بھی کر لیا گیا, چلو اس مسئلے کو ہم اس طرح سے سولو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے ہوگا کیا, اس سے ایک تو یہ ہو جائے گا کہ کریکٹ تو ہو گیا, لیکن ایک تو دوسروں کو بھی ڈر بیٹھ گیا کہ یار یہ نکال بھی دیتے ہیں اگر کام نہ کیا. تو پریونٹیو بھی تھوڑا سا آ گیا کہ یار یہ والی جو چیز ہے نا آئیڈل بیٹھنے والی تھوڑی کم بھی ہو جائے گی. تو آپ نے بیسیکلی اس طرح سے ایگزیکٹ پھر کنٹرول ایکٹیویٹیز بتانی ہوتی ہے کہ میں کیا کیا چیزیں کروں جس سے میرا کنٹرول آبجیکٹیو اچیو ہو جائے, اور ایسا کنٹرول آبجیکٹیو اگر وہ اچیو ہو گیا تو میرا ریلیونٹ رسک ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو بھائی یہ تینوں کام کس کے کام ہیں, مینجمنٹ رسپانسبلٹی. کس کی رسپانسبلٹی ہے, مینجمنٹ رسپانسبلٹی. پڑھا ہوا ہے نا ہم نے آڈٹ میں بھی کہ پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, پھر فراڈ وغیرہ اور انٹرنل کنٹرول کو ڈیزائن کرنا, ان کی آپریٹنگ افیکٹونیس وغیرہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے, مینجمنٹ کی. تو بھائی یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے, ایکسٹرنل آڈیٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کنٹرولز بنانا. یہ وہ تو ایکسٹرنل آڈیٹر کی پھر کیا ذمہ داری ہوئی, ایکسٹرنل آڈیٹر صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ والی, انہی کنٹرولز کو ٹیسٹ کرنا. انہی کنٹرولز کو کیا کرنا, ٹیسٹ کرنا. ٹی او سیز انہی کے اوپر پرفارم کرنا. مطلب یہ جو بنائے ہوں گے نا ان کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے, ٹیسٹ آف کنٹرولز پرفارم کرنا ہے. پہلے تو ہم نے جا کے ان کی انڈرسٹینڈنگ لے لینی ہے کہ اچھا یار کنٹرول ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, کیوں بنائے گئے ہیں, کیا مقصد ہے. جب وہ ہو گیا تو پھر ہم نے اگر تو وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, صحیح ڈیزائن ہوئے ہیں, تو بھائی انہی کو ٹیسٹ کر لو, سمپل ایز دیٹ. بات آ رہی ہے سمجھ. آڈیٹر جو ہے ایکسٹرنل آڈیٹر, اس کا کام ہے ٹیسٹ آف کنٹرولز کے ساتھ. ان کو بنانا شنانا اس کا کام بالکل بھی نہیں ہے. ٹیسٹ آف کنٹرولز اچھے آ گئے تو زبردست ہے, سسٹم بیسڈ اپروچ ہے. سبسٹینٹیو کم, ٹیسٹ آف کنٹرول گندے آ گئے, فارغ ہے, سبسٹینٹیو زیادہ. بات کر رہے ہیں آپ فالو. ٹھیک ہے, تو یہ سمپل آپ کا یہ اس اپروچ کے مطابق ایگزام میں بھی وہ لے کر چلتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس نے کہا کہ یو مے فائنڈ اٹ یوزفل ٹو تھنک اباؤٹ کنٹرولز اینڈ ٹیسٹ آف کنٹرولز ان ٹرمز آف رسک. پہلے تو دیکھیں واٹ آر دی ویکنیسز ان دی ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم دیٹ کوڈ مین دیٹ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ڈو ناٹ گیو اے ٹرو اینڈ فیئر ویو. بھائی کیا کیا رسک ہیں. دین واٹ شوڈ بی دی کنٹرول آبجیکٹیو, کیا بھائی کنٹرول آبجیکٹیو ہو تاکہ آپ کا یہ رسک جو ہے اس کو اوائڈ یا ریڈیوس یا ایلیمینیٹ کیا جا سکے. دین ہیونگ اسٹیبلش دی ریزن فار نیڈنگ کنٹرول, دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو ڈیوائز کنٹرول. پھر آپ کنٹرولز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹرول جب آپ نے بنانے ہیں, این آڈیٹر شوڈ بی اویئر آف دی کنٹرول آبجیکٹیوز فار ایچ آف ٹرانزیکشن سائیکل. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا مقصد کیا تھا, ورنہ انڈرسٹینڈنگ نہیں نہ ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں پہلے کنٹرولز کی انڈرسٹینڈنگ لیں گے پھر تو اس کو ٹیسٹ کریں گے, تو ہمیں اس کے کنٹرول آبجیکٹیوز بھی پتہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے پیچھے رسک کیا تھا جو انہوں نے یہ والا کنٹرول بنایا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گیا یہ جو رسک تھا اس کے ریلیونٹ تو کنٹرول ہی نہیں ہے, یہ تو کنٹرول ہی فارغ ہے, ارریلیونٹ کنٹرول بنایا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے, if the auditor is satisfied that controls seem adequate, he should devise the test to establish whether they work in practice. So test of control should therefore be seen within the context of risk, control objective, controls, test of control. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ پہلے والی 3 چیزیں کرنی تو مینجمنٹ نے ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹر کو انڈرسٹینڈنگ تو ہونا کہ مینجمنٹ نے کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے,
एक्सटर्नल ऑडिटर को ये तो पता होना कि यार ये कोई रेलेवेंट रिस्क था, उसी रेलेवेंट रिस्क को ख़त्म या कम करने के लिए इन्होंने कोई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, क्या वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ठीक हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं। अगर नहीं ठीक तो भाई हमें मतलब वो मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, वो कंट्रोल डेविएशन है सिंपल, लेकिन हम फिर उस कंट्रोल के ऊपर रिलाई नहीं ना कर सकते अगर वो इररेलेवेंट है तो, ठीक है। तो इस तरह एंड पे फिर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना होता है, तो उसका सिंपल होता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम ये कर रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, वो उसकी रीज़न लिख देनी होती है। देखिए ये बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स ये जो क्रैमिंग को ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रेफर करते हैं, वो लोग ये रीज़न नहीं बता पाते क्योंकि कॉन्सेप्चुअल ज़ाहिर है लर्निंग नहीं होती उस एंगल से। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर, ऑडिट आपका रिस्क के अंदर रीजनिंग हाईली इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि असल चीज़ मैटर नहीं करती, रीज़न मैटर करती है। मतलब है कि अगर आपने लेट से ऑडिट रिस्क के अंदर रिस्क लिखा है कि भाई जी रिस्क मौजूद है इम्पेयरमेंट का, ठीक है, कि इम्पेयरमेंट एसेट की हुई है, वो कहेगा क्या ये क्या रिस्क है, मतलब इम्पेयरमेंट तो हो ही जाती है, इसमें रिस्क क्या है, आपको क्या मसला है। तो आपने भाई वहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि मुझे क्या मसला है इसके अंदर। मुझे ये मसला है कि हो सकता है कि इम्पेयरमेंट हुई हो, क्योंकि, और बताना भी है कि क्यों आपको लग रहा है। तो आप बताएंगे कि भाई क्योंकि आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, आपके फ्यूचर प्रोबेबल बेनिफिट्स उतने नहीं है एसेट के जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम लग रही है, ये इस वजह से मुझे रिस्क लग रहा है। बात कर रहे हैं फॉलो, आपने लिखना है और फिर आगे लिखना है कि भाई इम्पेयरमेंट का इसलिए है कि हो सकता है कि क्लाइंट ने इसके डिस्क्लोज प्रॉपर ना दिए हों, या इसकी जो वर्किंग है, इसकी कैलकुलेशन है वो ठीक ना की हो, तो मुझे ये रिस्क है, अंडरस्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट वगैरह का। बात आ रही है समझ। तो आपने प्रॉपर रीजनिंग के साथ चलना है, ठीक है। ये अभी आपको मैंने ऑडिट रिस्क के टाइम पे बताया था कि अभी कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं जो ना लगते हैं साथ उसके, तो वो जब इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे ना, तो मेरा प्लान है कि 2 से 3 दिन की तगड़ी प्रैक्टिस आप लोगों को करवानी है उसकी, ऑडिट रिस्क की भी। ऑडिट प्रोसीजर्स भी आ रहे हैं, उसका भी खैर एक प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल तो हम TOCs को कर रहे हैं, तो इनकी भी, क्योंकि भाई ये सिंपल एक लाइन लिख देना इज़ नॉट सफिशेंट, पूरा आपने रीजनिंग के साथ चलना होता है। बात कर रहे हैं फॉलो। तो चलें जी, फिर कल इंशाल्लाह सेल सिस्टम वगैरह से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।